Hello, Assalamu alaikum. My name is Kashif, a final year student at History Department, University of Sindh. जैसा कि आज आप देख रहे हैं हिस्ट्री कॉर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, जहां पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं. अगर आप हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हम आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें. आज हम आए हैं एक बहुत ही अहम मौजू के साथ, जो कि है मार्शल लॉ बाय जनरल ज़िया-उल हक इन 1977 और उनकी अर्ली लाइफ. तो आइए स्टार्ट करते हैं उनके अर्ली लाइफ से. मोहम्मद ज़िया-उल हक was born into a middle class family on 12th August 1924 at Jalandhar in East Punjab, India. ज़िया-उल हक ईस्ट इंडिया पंजाब के शहर जालंधर, जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है जालंधर ईस्ट इंडिया पंजाब में, वहाँ पर 12 अगस्त 1924 में पैदा हुए. वो ख़ुद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे. आफ्टर completing his early education at home, he enrolled at Stephen College in New Delhi, India. अपनी इब्तदाई तालीम घर पर हासिल करने के बाद उन्होंने स्टीफन कॉलेज न्यू दिल्ली को ज्वाइन किया. Choosing a career in British Army, he joined the Royal Indian Military Academy in Dehradun. उन्होंने आर्मी में अपने कैरियर का इंतखाब करते हुए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून को भी ज्वाइन किया. He served with the British troops in Burma, Malaysia and Indonesia during the later part of World War II. उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को सर्व करते हुए बर्मा कैंपेन, मलाइशिया कैंपेन और इंडोनेशिया कैंपेन को भी ज्वाइन किया और अपनी खिदमत का सरअंजाम दिया. अब बर्मा कैंपेन क्या है? बर्मा कैंपेन जापानीज़ की तरफ से एक कब्ज़े की सूरत में कैंपेन चलाई गई थी, जिसमें ब्रिटिश की तरफ से इंडियन आर्मी भी शामिल हुई थी. इस कैंपेन में जापानीज़ की तरफ से बर्मा पर जो कब्ज़ा किया गया था उसको ख़त्म करवाने के लिए. आफ्टर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947, ज़िया जॉइंड द पाकिस्तान आर्मी. इन 1955 ही ग्रेजुएटेड फ्राम द कमांड स्टाफ कॉलेज इन कोयटा. बरसगीर की तकसीम के बाद, जो कि 1947 को हुई, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया, जिसके बाद 1955 में उन्होंने कमांड स्टाफ कॉलेज में ग्रेजुएशन मुकम्मल की. अर्ली लाइफ के बाद हम अब आते हैं अपने नेक्स्ट आउटलाइन की तरफ. सीजर ऑफ पावर ज़िया एज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रेसिडेंट, जिसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक मिलिट्री कू के ज़रिए जनरल ज़िया-उल हक ने पावर को हासिल किया, एक मिलिट्री डेमोक्रेटिक हुकूमत को गिराकर, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक मुकम्मल डिकेड तक वो पाकिस्तान में हुकूमत कायम करके एक सरबराह के तौर पर हमें नज़र आते हैं. In 1970s, Zia led military training mission to Jordan, proving influential to defeating the Black September insurgency against King Hussein. अब हुआ यूँ कि 1970s में जनरल ज़िया-उल हक को उर्दन में एक फ़ौजी तरबीती मिशन की क़यादत के लिए भेजा गया. ये एक बहुत अहम मौका था, क्योंकि उस वक्त उर्दन के बादशाह किंग शाह हुसैन को एक बड़ी बगावत का सामना था, जिसे ब्लैक सितंबर के नाम से भी जाना जाता है. उस बगावत में फ़लस्तीनी जंगजू शामिल थे जो उर्दन में हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे. अब हुआ कुछ यूँ कि फ़लस्तीनी पॉपुलेशन जो है वो जॉर्डन में बढ़ती जा रही थी. जब वो समझने लगे कि हम मेजॉरिटी में हैं, तो कुछ हिस्सों पर उन्होंने बगावत शुरू कर दी किंग सुल्तान के अगेंस्ट, जिस पर जनरल ज़िया-उल हक ने अपने तजुर्बे और फ़ौजी हिकमत अमली की बदौलत इस मिशन में बहुत अहम किरदार अदा किया. उनकी रहनुमाई ने जॉर्डन की फ़ौज को इस बगावत को दबाने में बहुत मदद की. ये मिशन जनरल ज़िया-उल हक की फ़ौजी काबिलियत और क़यादत का एक अहम मंजर था, जिसने न सिर्फ उर्दन बल्कि आलमी सतह पर भी उनकी साख को बढ़ाया. In recognition, Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto appointed General Zia
as Chief of Army Staff in 1976. جنرل ضیاء الحق کی فوجی خدمات اور قابلیت کے اعتراف میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1976 میں انہیں پاکستان کی فوج کا سربراہ یعنی چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا۔ یہ ایک اہم فیصلہ تھا کیونکہ آرمی چیف کا عہدہ ملک کی فوجی قیادت کا سب سے بڑا اور اہم منصب ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کی قیادت اور ان کی فوجی تجربے کو سراہتے ہوئے انہیں اس عہدے پر فائز کیا۔ اور پاکستان کی سیاسی اور فوجی صورتحال بہت حساس تھی اور بھٹو کو یقین کہ ضیاء الحق اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے نبھائیں گے۔ مگر تاریخ کے لکھنے والے اس اپوائنٹمنٹ کو کچھ اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق کو بطور آرمی چیف مقرر کرنا۔ Following civil disorder, Zia deposed Bhutto in a military coup and declared martial law. پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور سول نافرمانی کی صورتحال کے بعد جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس فوجی بغاوت کے نتیجے میں بھٹو کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ یہ ایک انتہائی اہم اور نازک مرحلہ تھا کیونکہ ملک میں انتخابات کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاجات اور انتشار پھیل چکا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے مارشل لا کا نفاذ کیا، جس کے تحت تمام حکومتی اختیارات فوج کے سپرد کر دی گئی۔ اس اقدام نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی سمت کا تعین کیا اور جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں فوجی حکومت قائم ہوئی۔ اب آتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ آؤٹ لائن کی طرف۔ آپریشن فیئر پلے واز دی کوڈ نیم فار 5 جولائی 1977 کو بائی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق اوور تھروئنگ دی گورنمنٹ آف پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو۔ 5 جولائی 1977 کو پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ تھا جسے آپریشن فیئر پلے کا نام دیا گیا۔ یہ ایک خفیہ فوجی آپریشن تھا جس کی قیادت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق نے کی۔ اس آپریشن کا مقصد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی ایک ڈیموکریٹک حکومت کو ختم کرنا تھا۔ ملک میں سیاسی انتشار اور سول نافرمانی کے باعث عوام میں بے چینی بڑھ رہی تھی اور جنرل ضیاء الحق نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوجی بغاوت کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس اقدام سے بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ آپریشن فیئر پلے کے ذریعے فوج نے تمام اہم سرکاری اداروں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ نیکسٹ آؤٹ لائن ہمارا یہ ہے کہ جنرل ضیاء اینڈ دی آرمی ٹو کنٹرول آف پاکستان آن 5 جولائی 1977. 2 days later, martial law was announced and assemblies were suspended. 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق اور پاکستان کی فوج نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ حکومت کا تختہ الٹنے کے 2 دن بعد مارشل لا کا اعلان کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق بھٹو سے ڈرتے تھے اور مکمل طور پر میڈیا پر کبھی بھی انہوں نے یہ کہنا مناسب نہ سمجھا کہ ہم مارشل لا نافذ کر رہے ہیں۔ لیکن جب بھٹو کے ساتھ تعلقات کچھ بگڑتے ہوئے نظر آئے تو انہیں پتہ چل گیا کہ بھٹو کی جو طبیعت ہے وہ معاف کرنے والی نہیں ہے، تو کھل کر وہ بولنے لگے کہ اب مارشل لا کا وقت آ گیا ہے۔ اس اقدام کے تحت تمام اسمبلیوں کو معطل کر دیا گیا اور سیاسی سرگرمیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ According to General Zia, this was only until peace was restored. He said that within 90 days it would be possible to hold new elections. جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کرتے وقت عوام کو یقین دلایا کہ یہ قدم صرف اس وقت تک کے لیے ہے جب تک ملک میں امن و امان بحال نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر ملک میں نئے انتخابات کرائے جائیں گے تاکہ عوام کو اپنی نمائندہ حکومت چننے کا موقع مل سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 90 دن تقریباً 10 سال تک پورے نہیں ہوتے اور عوام اپنے پسندیدہ نمائندے چننے سے قاصر رہتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے مطابق اس اقدام کا مقصد ملک میں سیاسی استحکام اور امن امان لانا تھا، نہ کہ مستقل طور پر اقتدار میں رہنا۔
ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے اور انتشار ختم ہوگا ملک کو جمہوری عمل کی جانب واپس لے جایا جائے گا۔ After elections in September 1978, General Zia became the new president of Pakistan. ستمبر 1978 میں انتخابات کے بعد جنرل ضیاء الحق پاکستان کے نئے صدر بن گئے۔ مارشل لاء کے نفاذ اور حکومت کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد انہوں نے سیاسی نظام و بنیادی تبدیلیاں کی اور خود کو ملک کی سربراہ پر فائز کیا۔ یہ ایک اہم موڑ تھا کیونکہ مارشل لاء کے بعد جس سے وہ ملک کے مکمل اختیارات رکھنے کے مالک ہو گئے۔ ضیاء الحق کے اس قدم نے پاکستان کی سیاسی مستقبل پر گہرا اثر ڈالا اور ملک میں فوجی قیادت کے نئے دور کا آغاز کیا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ آؤٹ لائن کی طرف۔ ضیاء's موسٹ امیڈیٹ ڈیلیما واز ہاؤ ٹو ہینڈل بھٹو's کیس۔ جنرل ضیاء الحق کے سامنے سب سے پہلا اور اہم مسئلہ یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو کیسے سنبھالا جائے۔ بھٹو کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد ضیاء الحق ایک مشکل صورتحال میں تھے کیونکہ یہ فیصلہ نہ صرف ملک کی سیاست بلکہ ان کی اپنی قیادت کے مستقبل پر بھی اہم اثر انداز ہو سکتا تھا۔ یہ کیس حساس اس لیے بھی تھا کہ بھٹو نے ہی ضیاء الحق کو بطور آرمی چیف مقرر کیا تھا، اس لیے ضیاء الحق کو اس فیصلے میں بہت سوچ بچار سے کام لینا تھا۔ اس معاملے کو حل کرنے کا طریقہ ضیاء الحق کی قیادت اور ان کے عزم کا امتحان تھا۔ The problem was particularly difficult because it was Bhutto who had appointed Zia as the chief of army staff. یہ مسئلہ اس لیے بھی خاص طور پر مشکل تھا کہ جنرل ضیاء الحق کو خود ذوالفقار علی بھٹو نے ہی آرمی چیف مقرر کیا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی کیونکہ بھٹو ضیاء الحق کے محسن تھے اور انہی ہی کی بدولت اس اعلیٰ فوجی عہدے پر پہنچے تھے۔ اس پس منظر میں بھٹو کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہایت حساس اور پیچیدہ تھی۔ جنرل ضیاء الحق کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس طرح اپنے سابق محسن کے ساتھ انصاف کریں گے اور ساتھ ہی اپنی قیادت اور غیر جانبداری کو برقرار رکھیں گے۔ بھٹو کے ساتھ یہ تعلقات ضیاء الحق کے لیے ایک مشکل آزمائش بن گئے تھے۔ نیکسٹ آؤٹ لائن ہمارا یہ ہے کہ some officers thought that Zia was not capable enough to be army chief. So in his dealings with Bhutto, he wanted to show that he was determined leader. کچھ فوجی افسران کا خیال تھا کہ جنرل ضیاء الحق آرمی چیف کے عہدے کے لیے موزوں نہیں تھے اور ان میں اس منصب کی مکمل صلاحیت نہیں تھی۔ یہ تاثر ضیاء الحق کے لیے ایک چیلنج بھی تھا اور اس لیے نتیجے میں وہ چاہتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اپنے معاملات میں ایک مضبوط اور فیصلہ کن لیڈر کے طور پر سامنے آئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو was released from arrest at the end of July. But when he intended to reassert his political authority, he was rearrested on 3rd September. ذوالفقار علی بھٹو کو مارشل لاء کے تحت 5 جولائی کو جب گرفتار کر دیا گیا، اس کے بعد انہیں پھر سے ریلیز کر دیا گیا تھا۔ اینڈ آف جولائی میں جب انہیں ریلیز کیا گیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے پھر سے اپنی پولیٹیکل کیمپین کا آغاز کیا۔ سیر سفر میں انہیں جلسے کیے، پشاور، کوئٹہ، کراچی اور عوام کو فقط اس بات کا احساس دلاتے رہے کہ ضیاء الحق نے ایک بہت بڑی غلطی کی جس کی سزا انہیں ملے گی اور وہ ہے کہ پھانسی۔ جب یہ بات انہوں نے اپنی ہر تقریر میں دہرائی تو ضیاء الحق کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایک قبر ہے اور اس میں کبھی بھی 2 لاشیں نہیں جا سکتی، یا تو میں جاؤں گا یا ذوالفقار علی بھٹو۔ تو انہوں نے پھر سے ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر سے ذوالفقار علی بھٹو کو 3 سپتمبر کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد جھوٹے ملزمات میں، جھوٹے کیسز میں انہیں پھنسا دیا جاتا ہے اور ایونچولی بات جا کر ان کی پھانسی تک پہنچتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو was hanged on 4 اپریل 1979 in Pinty jail. ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی۔
ایک بیاسڈ کیس میں جو بالکل شک کی بنیاد پر تھا. شک کی بنیاد پر ایک ایسے شخص کا فیصلہ کیا گیا, ایک ایسے شخص کے زندگی اور موت کا فیصلہ کیا گیا جو فقط ایک فیملی تک محدود نہ تھی, وابستہ نہ تھی, بلکہ پاکستان کے پورے عوام کے ساتھ وابستہ تھی. وہ زندگی, وہ جان, وہ نام ذوالفقار علی بھٹو, جس نے پاکستان کو ایک ایسے وقت میں سنبھالا جب پاکستان کے پاس کچھ نہ تھا. پاکستان نے ایسٹ پاکستان کو کھو دیا تھا اور اس کے ساتھ 90,000 سپاہی قید تھے. پاکستان کی اکانومی ڈاؤن تھی اور اس وقت میں کیرسمیٹک لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ترقی کی راہوں میں گامزن کیا. ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو پنڈی جیل میں ایک بیاسڈ کیس میں پھانسی دے دی گئی, جس کے بعد ضیاء الحق نے اپنی حکومت کا باقاعدہ آغاز کیا. اس کے بعد ہمارا آؤٹ لائن ہے. آفٹر ازیومنگ پاور ایز چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, ضیاء الحق promised to hold national and provincial assembly elections in the next 90 days to hand over power to the representatives of the nation. اقتدار سنبھالنے کے بعد, چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننے کے بعد, جنرل ضیاء الحق نے قوم سے وعدہ کیا کہ اگلے 90 دنوں میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرائے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ انتخابات عوامی نمائندوں کو اقتدار سونپ دیا جائے گا تاکہ ملک میں جمہوری عمل بحال ہو سکے. یہ وعدہ عوام کو یقین دلانے کے لیے تھا کہ مارشل لا کا نفاذ مستقل نہیں بلکہ عارضی ہے, اور یہ کہ ضیاء الحق کا مقصد صرف ملک میں امن و امان بحال کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ جلد ہی عوام کو اپنا قائد منتخب کرنے کا موقع دیا جائے گا. تاہم حالات میں بعد میں اس وعدے کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا کر دی. However, in October 1977, he announced the postponement of the electoral plan and decided to start an accountability process of the politicians. اکتوبر 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے انتخابات کے اپنے منصوبے کو مؤخر کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات سے پہلے سیاستدانوں کا احتساب ضروری ہے تاکہ سیاسی نظام کو صاف اور شفاف بنایا جا سکے. جنرل ضیاء الحق نے اس احتسابی عمل کا آغاز ان سیاستدانوں کے خلاف کیا جن پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات تھے. اس فیصلے نے سیاسی ماحول میں ہلچل پیدا کر دی اور اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ انتخابات کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وقتی تھا. نیکسٹ ہمارا آؤٹ لائن یہ ہے کہ ضیاء واز کین ٹو ڈسکریڈٹ بھٹوز گورنمنٹ اینڈ وانٹڈ ٹو ڈیمونسٹریٹ دیٹ اٹ واز بینگ ریپلیسڈ بائی اے نیو مورل اسلامک گورنمنٹ. جنرل ضیاء الحق بھٹو کی حکومت کے بدنام اور اس کی خامیوں کو نمایاں کرنے میں خاص دلچسپی رکھتے تھے. ان کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ بھٹو کی حکومت میں کرپشن اور غیر اخلاقی رویے موجود تھے اور اب اس کی جگہ ایک نئی اور زیادہ دیانتدار اسلامی اصولوں پر مبنی ایک حکومت آ رہی ہے. They also disbanded Federal Security Force, the FSF, in November 1977. He knew that it was extremely unpopular. نومبر 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے فیڈرل سیکیورٹی فورس FSFS کو تحلیل کر دیا. وہ جانتے تھے کہ یہ ادارہ عوام میں انتہائی غیر مقبول تھا اور بھٹو کی حکومت کے دوران اسے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا گیا تھا. اب آتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ چیپٹر کی طرف, پرابلمس فار ضیاء. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے حکومت تو قائم کر لی اپنی, لیکن اس کے اینڈ میں کیا ہوا, کون سی مشکلات انہیں پیش آئے. In the second half of the 1980s, Zia found it's much difficult to govern Pakistan effectively. 1980s کی دہائی کے دوسرے نصف میں جنرل ضیاء الحق کو پاکستان کو مؤثر طریقے سے حکمرانی کرنا بہت مشکل محسوس ہونے لگا. مختلف سیاسی, سماجی اور معاشی چیلنجز نے ان کی حکومت کو دباؤ میں ڈال دیا تھا اور عوام میں بھی فوجی حکومت کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگیں. ملک میں سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں اور عوامی احتجاج بڑھنے لگے تھے اور ان عوامل نے ضیاء الحق کے لیے حکمرانی کو مزید پیچیدہ بنا دیا تھا. The Afghan miracle had brought economic support to Pakistan, but at cost. Guns became common in the streets of Pakistan. افغان جنگ نے پاکستان کے لیے مالی امداد اور اقتصادی فوائد تو ضرور پیدا کیے,
مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ اس جنگ کے دوران پاکستان میں اسلحے کی بھرمار ہو گئی اور ہتھیار عام شہریوں تک جا پہنچے۔ اس کے نتیجے میں پاکستانی شہروں کی سڑکوں پر گن کلچر عام ہو گیا اور امن امان کا صورتحال بگڑ گیا۔ Killings and violences became common on the streets of Karachi۔ افغان جنگ کے اثرات نے کراچی کی سڑکوں پر قتل و غارت اور تشدد کو عام کر دیا تھا۔ اسلحے کی بھرمار اور جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیوں کی وجہ سے کراچی میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے لگی۔ مختلف گروپوں اور تنظیموں کے درمیان جھگڑے اور تصادم نے شہر کو بدامنی کا شکار بنا دیا۔ Drug use and drug trafficking also grew at alarming rate until Pakistan became one of the world's leading countries for drug trading۔ افغان جنگ کے دوران پاکستان میں منشیات کا استعمال اور منشیات کی اسمگلنگ بھی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ جنگ کے اثرات اور سرحدی علاقوں میں منشیات کی پیداوار میں اضافے کی وجہ سے پاکستان جلد ہی دنیا کے بڑے منشیات اسمگلنگ کی مراکز میں شامل ہو گیا۔ Then on 10 April 1988 an army weapons depot at اوجری کیمپ blew up۔ اپریل 1988 میں راولپنڈی کے قریب اوجری کیمپ میں واقع فوجی اسلحے کے ذخیرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس حادثے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا اور راولپنڈی اور اسلام آباد کے علاقوں میں تباہی کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ دھماکے سے میزائل اور گولہ بارود قریبی آبادیوں تک جا پہنچے، جس سے کئی جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ جنرل ضیاء الحق کی موت 17 اگست 1988 کو ہوئی۔ اس دن وہ ایک طیارے میں سفر کر رہے تھے جب اچانک ان کا طیارہ مبینہ طور پر ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہ طیارہ بہاولپور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق سمیت 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق کی موت ایک بڑے سانحے کے طور پر دیکھی گئی اور اس کے بعد پاکستان میں ایک سیاسی خلا پیدا ہوا۔ ان کی موت کے بعد کئی سازشی نظریات بھی سامنے آئے، جن میں کہا گیا کہ ان کی موت ایک سازش کا نتیجہ تھی۔